अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 859वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, बहुत सारे जो नाजुक मिजाज लोग हैं वो बाज़ औक़ात सबक सुनने के बाद में मुझे मैसेज करते हैं या फ़ोन पे बात करके कहते हैं, मौलाना आप इतनी शिद्दत पसंदी के साथ में जो कुत्ते, सुअर, हरामी, हरामखोर, भाड़ खाऊं इस तरीक़े के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा शाक गुज़रता है। क्यों? उनके कानों को आदत नहीं है बोलते ऐसे अल्फाज सुनने की, बहुत नाजुक है वो। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, ये अल्फाज हमको क्यों बोलना पड़ते हैं, क्यों आते हैं? वो लाते नहीं हम ज़ुबान पे, वो आते हैं वो ऑटोमेटिकली। और रीज़न है उसका कि हमारे पास में जो कारगुजारियाँ आती है, लोग अपने मसाइल रखते हैं ना, तो ऐसा तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ ऐसे दर्द होता है अंदर से, उसके बाद जाके वैसे अल्फाज ज़ुबान के ऊपर आते हैं। कई ऐसे नौजवान हैं रोते हैं फ़ोन कर कर के और कहते हैं, मौलाना हमारे माँ बाप के लिए दुआ करो, उम्र हमारी 30 साल हो चुकी है, 35 साल हो चुकी है, माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी कर दी है। अच्छा घर लेना था, अच्छा घर ले लिए, घर की दीगर ज़रूरियात पूरी करने की थी वो पूरी कर दिए, वालिद साहब का ऑपरेशन था वो करा लिए, वालिदा का कोई सब करके दे दिए, उसके बावजूद भी हमारे शादी की बात करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने शादी की बात खुद से कर सके। मोहतरम दोस्तों, अभी मैं क्या बोलूँ आपको, इस तरीक़े से जब नौजवान रो रो कर दुआ की दरख्वास्त करते हैं तो उन माँ बाप के लिए वो कैसे बेफ़िक्र माँ बाप होंगे जिन्होंने अपनी औलादों को बैल समझा है। बैल, खेती बाड़ी के अंदर जो आउत मारने वाला बैल होता है कि बस इसने कमाना और कमा के ला कर देना, बस वही माँ बाप का मकसद होता है। तो फिर हमारी ज़ुबान पे वैसे अल्फाज आते हैं। कई ऐसी मुस्लिम बहनें हैं हमारी, वो बेचारी अपना दर्द बयान करती है, मौलाना मेरी उम्र 35 साल हो गई, 40 साल हो गई और घर के लोग मेरा निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि रिश्ते मौजूद है, रिश्ते मौजूद है, मगर उसके बावजूद पता नहीं है। मैंने कहा माँ बाप के पास में कुछ पैसे की तंगी है, माली परेशानी है, मौलाना हम लोग साल की लाखों में ज़कात देते हैं, हज़ारों में नहीं, और दूसरों की लेते नहीं हैं, हम देते हैं, देते। अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया। फिर पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, माँ बाप की ऐसी कौन सी नाक का मसला खड़ा हुआ है, वो बेचारी का निकाह करने को तैयार नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, या ऐसे जो लोग रो रो कर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, उसके बाद मजबूरन वैसे माँ बाप के लिए हमारे ज़ुबान पे वैसे अल्फाज आते हैं, ऐसे बेफ़िक्रों के लिए, औलाद की भाड़ खाने वालों के लिए, औलाद को बैल समझने वालों के लिए, उनकी तनख्वाहों पे घर के खर्चे चलाने वालों के लिए वो मजबूरन आते हैं, वो अंदर से। आप बताओ ना मेरे मोहतरम दोस्तों, एक नौजवान 35-40 साल उम्र होने आ रही है और उसके माँ बाप को अगर निकाह की फ़िक्र नहीं है, एक लड़की जिसकी उम्र 30-35 साल हो चुकी है और उसके माँ बाप को उसके निकाह की फ़िक्र नहीं है और वो रो रो कर दूसरों को अपना दर्द सुना रही है, ऐसे बेफ़िक्रे माँ बाप के लिए आप क्या अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? उसके बाद हुकूक का मसला लीजिए। कई बेचारे सीधे साधे भोले भाले नौजवान, मौलाना वालिद साहब का इंतकाल होके 10 साल हो चुके हैं, बड़ा कारोबार, वालिद साहब अपने पीछे बड़ा कारोबार छोड़ कर गए, करोड़ों का टर्नओवर है, और वालिद साहब की ज़िंदगी से ही बड़े भाई साहब को उन्होंने साथ में ले लिया था। कारोबार अभी भी उसी तरीक़े से चल रहा है। हमारी हैसियत सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूर के जैसी है, मज़दूर के जैसी, उसके अलावा हमारी कोई औकात और हैसियत नहीं है। और हमारे अंदर इतनी हिम्मत और डेयरिंग भी नहीं है कि बड़े भाई साहब के सामने हम ज़ुबान खोल सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जुल्म है, जुल्म
جو ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے وہ ظلم دیکھ دیکھ کر اور لوگوں کی کارگزاریاں سن سن کر اس کے بعد ایسے الفاظ ہماری زبان کے اوپر آتے ہیں. ظلم ہے یہ. والد صاحب کا انتقال ہو کے 10 سال بھی اگر ہو چکے ہیں, آپ کی دینداری کس کام کی ہے؟ میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر دینداری کا ڈیفینیشن صرف اتنا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, بس. اسلام کو مسجد کی 4 دیواریوں تک ہم نے محدود کر کے رکھ دیا. ہمارا اسلام تو صرف نماز والا اسلام, روزے والا اسلام, وہ اسلام ہم اپنی معاشرت میں نہیں لا سکے. اپنے جسم کے اوپر خالی جبہ, ٹوپی, ماشاءاللہ شوروم, اس کی حد تک ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا, حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے. 10 سال نوکر کی حیثیت سے وہ بھائی کی دکان کے اوپر بھائی کے ساتھ میں کام کر رہا ہے اور اس کو کوئی حق نہیں ہے اس مال کے اندر تصرف کرنے کا. آپ بتاؤ نا مجھے, ظلم نہیں ہے؟ ارے آپ کی دینداری کس کام کی, آپ کا جبہ کس کام کا, آپ کی یہ دین کی بڑی بڑی باتیں کس کام کی؟ یہ صرف بکواس ہے, بکواس, دکھاوا ہے, ریاکاری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ. اگر وہی دین آپ کی زندگی میں نہیں, وہی دین آپ کی معاشرت میں نہیں, وہی دین آپ کی میراث میں نہیں, آپ کی میت میں نہیں, آپ کے شادی میں نہیں ہے, تو آپ دین کا ڈھونگ کر رہے ہو. ڈھونگ, صرف ڈھونگ ہے یہ دین کا. کیا آپ نے خالی نماز پڑھنے کو دین سمجھ لیا؟ بس ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. رمضان میں دسترخوان پہ شاہی انداز میں کھانے پینے کا انتظام ہو گیا دین مکمل. ہر سال عمرہ کر کے آ رہے, بس ہو گیا, دین کا حق ادا کر دیے. ارے یہ ادا کر رہے, پہلے یہ ادا کرنا جو چھوٹے بھائیوں کا تیرے اوپر حق ہے, جو بہنوں کا تیرے اوپر حق ہے. والد کے انتقال کے بعد بھی اگر میراث صحیح ڈھنگ سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب ابھی دین تو تیرے سمجھ میں بھی نہیں آیا. شریعت مسلمان کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ مرنے والے کا جنازہ جب اٹھے, سب سے پہلا کام اس کی وصیت نافذ کرو, قرضہ ادا کرو, فوراً اس کے وارثین میں اس کی میراث تقسیم کرو. یہ اسلام کا حکم ہے. اور یہاں تک حکم ہے کہ جو مال میت چھوڑ کر جائے, ارے اس کا آپ جو پاجامہ ہے, پاجامہ جو کرتا ہے, وہ بھی کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے بغیر سارے وارثین کی اجازت کے. اتنے باریک باریک مسائل ہے اسلامی شریعت کے. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. وہ بیچارے محروم, وہ فقیروں کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ لوگوں سے قرضے لے رہے ہیں, اور جس بھائی کے ہاتھ میں کاروبار آ گیا وہ بس اپنے باپ کا مال سمجھ کے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کی اولادیں عیاشیاں کر رہی ہے, اور جو اس کے مستحق تھے اس میراث کے, وہ بیچارے لوگوں سے قرضے لے کے اپنے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے. میرے محترم دوستو, یہ ایسا لوگ جب رو رو کر سناتے ہیں نا, اس کے بعد ہماری زبان پہ ویسے الفاظ آتے, اس کے بعد اس طریقے کے کہ بھائی ظلم ہے ہمارے اوپر, ہمارا جو حق تھا وہ ہم کو مل جانا چاہیے, کیوں نہیں مل رہا ہے ہم کو ہمارا حق. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ مسائل ہے, یہ ساری کارگزاریاں ہیں ہمارے سامنے, تب جا کے ہم وہ الفاظ بولتے ہیں. تو اس کے لیے ہم درخواست کریں گے, ارے مسلمان کی مسلمانی وہ ہے اپنے معاملات کلیئر رکھے, کلیئر. پارٹنرشپ اگر کسی سے چل رہی ہے, جو نفع ہے نفع والے کو نفع اس کے حوالے کرے, یا پھر اس کو کم سے کم اطلاع دے کہ بھائی دیکھ تیرا نفع اتنا اتنا ہوا, فی الحال وہ پیسے میرے پاس میں نہیں ہیں, میں تیرے کو فلانے وقت میں دے دیتا ہوں, لیکن یہ تیرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ تیرے نفع کے اتنے پیسے میرے اوپر امانت ہے, یا تجھے ارجنٹ چاہیے تو میں کہیں سے انتظام کر کے دے دوں. آپ معاملات کلیئر رکھو. سامنے والے کے بھی ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی میرے پارٹنر کے ساتھ میں جو میں نے پارٹنرشپ کیا, میرا اتنا اتنا حق بنتا ہے جو مجھے اس سے لینا ہے, اور آپ مانگو اس سے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اگر پھر بھی وہ نہیں دیتا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ میں اپنا معاملہ کلیئر کر سکتے ہو. یہ اسلام ایک دم کلیئر مذہب ہے. پارٹنرشپ کے معاملات میں, تجارت کے معاملات میں,
میراث کے معاملات میں اگر بڑا بھائی باپ کے کاروبار پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، حق نہیں ہے اس کو، باپ نے جو کچھ بھی چھوڑا تھا وہ پورا کیا پورا طریقہ برابر سارے وارثین میں آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا، برابر جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو حق دیجئے آپ، یا ان کو بیٹھ کر بٹھا کر اطلاع دیجئے کہ بھائی کاروبار رننگ ہے، لیکن یہ کاروبار میں آپ کا اتنا حق ہے، آپ کا اتنا حق ہے، آپ کا اتنا حق ہے۔ اب دیکھو یہ کاروبار کو اگر آپ جیسا چل رہا ہے اسی طریقے سے چلنے دینا چاہتے ہو تو جو نفع آئے گا اس میں سے آپ کا اتنا حق بنے گا، اتنا حصہ بنے گا، یا پھر آپ اپنے حصے کو، اپنے حق کو کسی کو بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ مالک ہے نا، آپ ان کے سامنے آپشنز رکھو۔ میرے محترم دوستو، معاملات اس طریقے سے کلیئر ہونا چاہیے، نہیں کلیئر ہوں گے وہ لوگ جو صبر اور برداشت کرنے والے ہیں، جس وقت میں ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، ہم دیکھیں گے گھروں کے اندر قتل عام ہوگا، قتل عام، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ کارگزاریاں آتی ہے میرے محترم دوستو ظلم کی، ستم کی، اس کے بعد جا کر ہماری زبان پہ وہ الفاظ آتے ہیں۔ کسی کی بہن بیٹی کو گھر میں بہو بنا کے لے کر آ گئے، اب وہ بیچاری پہ ظلم ہو رہا ہے، دیوروں کی خدمت اس سے لی جا رہی ہے، گھر میں 2 3 دیور ہے، جیسے اس کو بیوی بنا کر نہیں نوکرانی بنا کے اپنے گھر میں لے کر آئے، ان کے کپڑے دھونا وہ بھی اس کا کام، گھر میں 8 10 لوگ ہیں، سب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، سب کا کھانا پکانا اس کا کام، یہ شریعت ہے آپ کی یہ۔ اور میں آپ کو ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ دین کی بڑی بڑی باتیں کریں گے، لیکن گھروں کا ماحول آج بھی غیروں کے جیسا بنا ہوا ہے۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ، یہ جوائنٹ فیملی کا سسٹم اسلام میں ہے یا نہیں ہے؟ ارے بابا، اسلام صاف اور کلیئر مذہب ہے، جس شوہر نے اس لڑکی کو نکاح کر کے لے کر آیا، اس شوہر کے علاوہ اس لڑکی کے اوپر اس کے ماں باپ کی خدمت بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس کے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں، ساس سسروں کی اگر یہ خدمت کر رہی ہے، ان کے اوپر احسان کر رہی ہے، احسان اگر کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو آپ اس پہ جبر نہیں دے سکتے۔ اور ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے، انسان یہ سوچتا ہے، بولے بھائی میں دن بھر گھر پہ نہیں رہتا ہوں، میری والدہ اکیلی رہتی ہے، میری بیوی اکیلی رہتی ہے، لیکن میری بیوی میرے والدہ کی فرما برداری نہیں کرتی۔ کیوں؟ تیرے والدہ کی نوکرانی ہے وہ، ارے اس کے اوپر ہے ہی نہیں کہ وہ تیری ماں کی فرما برداری کرے، تیری ماں کی بات سنے، اس لیے کہ ماں تیری ہے، وہ تیرے اوپر چلا سکتی ہے، تیرے بیوی کے اوپر اس کو 1 پیسے کا بھی ادھیکار نہیں ہے۔ یہ جو سسٹم ہے میرے محترم دوستو، ہمارے ہندوستان کے سیریلوں کا اور ہمارے ہندوستان کے برادران وطن کا اور غیروں کا اور دوسروں کا، اصل میں یہ ان کا نظام ہے، آج ہمارے مسلمانوں کے گھرانوں میں آ چکا ہے۔ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، دینداری مسجد کی 4 دیواری تک، گھر کی دینداری معلوم ہی نہیں ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو نکاح، رہے وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی ہے، اس کے ذمے صرف اور صرف شوہر کے حقوق ہے، شوہر کے ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر کے بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر کی بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے، شوہر کی بہن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کو اگر اپنے گھر میں نکاح کر کے لایا گیا ہے اس کو ٹارچر کرے، اس کو تانے مارے۔ اور ہمارے سامنے جب اس طریقے سے وہ بہنیں فون کر کے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گھر کی کارگزاری سناتی ہے کہ مولانا اٹھے کیا چھوٹے میری ساس میری ماں کو گالیاں، میرے باپ کو گالیاں، اٹھے کیا چھوٹے میری ننند ذرا بات پر مجھے ٹارچر کرتے رہتی، سارے گھر کا کام کرنا پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کو نکاح کر کے نہیں لائے، گھر میں نوکرانی بنا کے لے کر آئے انہوں نے، یہ نظام چل رہا ہے ان کے گھر میں غیروں کا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ظلم ہے یہ، ظلم، ایک بات یاد رکھو، ہاں ظلم ہے یہ۔ اور جب اس طریقے کی کارگزاری آتی ہے تو وہ لوگوں کا جو درد ہوتا ہے، لوگ جو رو رو کر ہم کو سناتے ہیں، اس کے بعد ہم کو وہ الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں۔
اس کے بعد وہ الفاظ زبان کے اوپر نکلتے ہیں کہ جب لڑکے والے کسی لڑکی کے یہاں پہ رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بھلے ان کا لڑکا جو ہے کتنا ہی بد صورت ہو، بھلے ان کے لڑکے میں 50 عیب ہو، بھلے ان کا لڑکا جو ہے سیمڑا ہو، چپڑا ہو، جھپرا ہو، اس کے بالوں کے اندر جو ہے ڈائناسور کے جیسے جوئیں اور بڑے بڑے ٹینے رینگ رہے ہو، پھر بھی ان کو اپنے بیٹے کے لیے حور عین کی جیسی بیوی چاہیے۔ لڑکی کے ایک ایک چیز کو اس کی ناک جانچی جا رہی ہے، آنکھیں چیک کی جا رہی ہے، قد چیک کیا جا رہا ہے میٹر لے کے، اپنے بیٹے کے اندر کے عیب نہیں نظر آئیں گے۔ یہ نخرے جو ہوتے ہیں نا، نخرے لوگ رو رو کر سناتے ہیں، کبھی کبھی میں خود بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں، پوری زندگی وکنڈے میں گزر گئی اور شادی بولے ہمارے کو ایسے ہال میں کرا کے دینا، وہ فلانا جو گارڈن ہے، فلانا گارڈن۔ اللہ حفاظت فرمائے، ظلم ہے یہ ظلم۔ جب اس طریقے کی باتیں سامنے آتی ہے اور سنتے ہیں نا، اس کے بعد وہ الفاظ ہماری زبان پہ آتے ہیں جو لوگ کتے اور سوروں سے بدتر حرکتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے اس طرح کے انسانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔